व्यूअर्स वेलकम बैक। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आज मुआशी मसाइल है। पाकिस्तान में आज महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर है, तकरीबन 2 साल समझिए। एंड यस, सबसे ज्यादा चैलेंज बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, हमारे बढ़ती इंपोर्ट्स हैं, बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है, बजट सर पे खड़ा है। हर साल हुकूमत अपना टैक्स टारगेट बढ़ा देती है, पिछले साल का टैक्स टारगेट अचीव नहीं होता, नए साल का टैक्स टारगेट उससे भी ज्यादा। डॉक्टर हफीज पाशा ने हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज हमें बताया था कि हुकूमत हमेशा अपने आप को ज्यादा बड़ा टारगेट देती है, जानते हुए कि वो अचीव नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही होती है कि आवाम से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए। खैर, डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जफर पराचा साहब, जो कि सदर हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, माहिर मौशियात भी हैं। पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। पराचा साहब, ये बजट सर पे आ गया है और इत्तलात हैं कि ये बजट डिले भी हो सकता है, 5 तारीख की जगह शायद 8 तारीख को आए, मंडे को आए, फ्राइडे की जगह पे। आप इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा? जफर पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदू करने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। देखिए जनाब, बात यह है कि उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए अच्छी, ठीक है, और इसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। अल्लाह ताला भी कहता है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है हुकूमत का, उससे तो नहीं लगता कि कोई बजट बेहतर होगा, क्योंकि ये जो बजट आने वाला बजट है वो IMF प्लस इशराफिया का बजट है और हमेशा से ऐसा ही होता है। गो के आप जैसे लोग, मीडिया, हम हुकूमत को आगाही भी देते हैं और मशवरे भी देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, चाहे इसमें फेडरेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हो और जो आपके इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो हो। लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि हुकूमत ने उनमें से किसी के ऊपर अमल नहीं होता नजर नहीं आया। ये बात नहीं है कि हुकूमत या जो सरकार में लोग बैठे हैं या ब्यूरोक्रेसी नहीं समझती, इस बात से मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री, बल्कि मैं कहता हूँ वो बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा होशियार लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं, जो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि इशराफिया के मामलात हैं, और अगर आप UNDP की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ तकरीबन 18 अरब डॉलर सालाना हम उनको इशराफिया को इंसेंटिव और रिबेट देते हैं, और 1-1.5 अरब डॉलर के लिए हम धक्के खा रहे होते हैं पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ IPPs हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो अगर हम उसको कटेल कर लें, फिर इसके साथ साथ जो हमारे हुकूमत के शाहाना खराजात हैं उनको कंट्रोल कर लें, तो हम कहीं बेहतर हो सकता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, रिसोर्सफुल मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, ज़्यादातर नौजवान हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, जैसे आपने जिक्र किया टारगेट्स का। लेकिन जब आप अपने खर्चे बढ़ाते जाएंगे, बेइंतहा उनको नहीं रोकेंगे, तो आपका अगर ये रेवेन्यू डबल भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके यहाँ ऑयल भी निकल आए, गोल्ड भी निकल आए, तब भी कुछ नहीं होगा, अगर आप अपने खर्चों को, शाहाना खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे और करप्शन को, क्योंकि अब तो करप्शन भी आपके यहाँ डबल नहीं ट्रिपल डिजिट इन बिलियंस में आ गई है। लेकिन ये ग्रे इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करने का इंटरेस्ट IMF का भी मुझे नजर नहीं आता सर। जी देखिए, IMF का नजर आता है, लेकिन वो यहाँ आके मजबूर हो जाते हैं हमारे आगे। हम नहीं चाहते, हुकूमत की विल नहीं है। जफर पराचा साहब, मैं आज एक और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहा था, तो एक सिनारियो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी 2 एटम बम गिरते हैं और फिर अमेरिका आके जापान को प्रोटेक्शन भी देता है और रीडेवलपमेंट के पैसे भी देता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जापान आज दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क है, कहां से कहां पहुंच गया है। उसके 2 आम $30,000 के बिकते हैं, हमारे मनों के आम भी $30,000 के बिकते हैं। तो जापान ने दुनिया में साबित कर दिखाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपनी हिस्ट्री को साथ रखते हुए उन्होंने तरक्की की है।
پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے, حکمراں کہتے ہیں ہم نے اس کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. میری نظر میں ڈیفالٹ سے ہمیں آئی ایم ایف نے بچایا ہے. اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضے دینا بند کر دے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے, اور اگر ہم ڈیفالٹ ہو گئے تو آئی ایم ایف ہم سے نیگوشیٹ ایز اے ڈیفالٹڈ کنٹری کرے گا, جس کی وجہ سے اس کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ اسے ڈسکاؤنٹس دینے پڑیں گے. اور یہ ایک نظریہ, ایک پرسیپشن ہے اس سیناریو میں کہ جب تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, گرے گا نہیں نیچے, اپنے پیروں پہ دوبارہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری بنیادیں بہت کمزور ہیں, دیمک کرپشن کا انہیں کھا چکی ہے, جس کی وجہ سے ہم لڑکھڑاتے رہتے ہیں, چل نہیں پاتے ہیں. لیکن جب تک ہم گریں گے نہیں, ہم اپنے پیروں پہ صحیح طرح کھڑے ہوں گے نہیں. آپ اس سے اگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیے جناب, ڈیفالٹ کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور اس کا پھر آپ کا ٹریک ریکارڈ خراب ہو جائے گا. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں گرنا چاہیے, اللہ نہ کرے, اور نہ ہم گرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ صورتحال ہے جس کا علاج ہم نے خود کرنا ہے, نہ آئی ایم ایف نے کرنا ہے, نہ دیگر ممالک نے کرنا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر میری جیب میں 40,000 روپے میری ماہانہ انکم ہے اور میں جا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا لوں, تو ظاہر ہے وہ میرے 20,000 روپے وہاں لگ جائیں گے. تو یہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی طاقت ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی. آئی ایم ایف تو ہمارے پاس نہیں آتا, ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں قرضہ مانگنے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ باہر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لائف سٹائل ہے اور آپ کا جو آپ لوگ ہمارے پاس جس طریقے سے آتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں قرض دینے آئے ہیں, لینے نہیں آئے. یعنی کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی پیسے مانگنے آتا ہے مدد کے لیے, آپ کا عزیز رشتہ دار, اور وہ سوٹڈ بوٹڈ آئے, رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی ہو, مہنگا جوتا, مہنگی گاڑی, جی, یا آپ کے پاس وہ کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے آئے, تو آپ بھی اس کو کہیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے, اچھے خاصے کام کرو, محنت کرو. ہاں, اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی اور مقاصد ہے کہ یہ میرے پاس آتا رہے, میرے آسرے پہ رہے اور میری باتیں مانے, تو وہ ایک الگ بات ہے. جو کہ آئی ایم ایف یا اس کے پیچھے جو ملک ہیں وہ پاکستان سے اپنی باتیں منوانے کے لیے, اور ود دا کنائونس آف آور پولیٹیشنز, آف گورنمنٹ امپلائیز, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو بات ٹھیک ہے. نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم 26-27 پروگرام آئی ایم ایف کے کر چکے ہیں کہ ہم نہ نکل سکے. کیوں؟ دیکھیے, آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 بلین ہے, 40 بلین آپ کا اوورسی ریمیٹنس ہے, اوورسیز کا 70 بلین ہو گیا, اور امپورٹ آپ کی 60-65 ہے. اس کے علاوہ فورن ریمیٹنس, ایف ڈی آئیز وغیرہ اور دیگر الگ ہے. تو بھی پھر آپ کا بجٹ خسارہ یا آپ کا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کا آدھا بجٹ صرف اور صرف انٹرسٹ پے کرنے میں جا رہا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں, ہر چیز اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ہے, زرعی ملک ہے. ہماری مینجمنٹ خراب ہے, وہ خراب نہیں ہے بلکہ بددیانتی پہ منحصر ہے. دیکھیے, ہمارا جو فوڈ آئٹم کی جو امپورٹ ہے وہ بدقسمتی سے 7 سے 8 بلین ڈالر پہ ہم چلے گئے ہیں. جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, گندم, چینی, جو سکینڈلز آتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. تو یہ المیہ نہیں ہے. کاٹن اب آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, جبکہ آپ سب سے بڑے ایکسپورٹر ہوتے تھے کاٹن کے. آپ نے جان بوجھ کے فصل خراب کی. پھر گندم کا آپ نے حال دیکھا پچھلے سال کے, اتنا کم ریٹ کر دیا کہ گروور جو ہے نا وہ لگانے کو تیار نہیں ہے. پھر شوگر مل کو آپ جو سبسڈی دیتے ہیں, وہ جو آپ کی جو کماد کی فصل ہے وہ سارا پانی پی جاتی ہے. وہ ریکمینڈیڈ ہی نہیں ہے ہمارے حالات میں کماد لگائی جائے, کیونکہ چینی آپ کو سستی مل جاتی ہے, اس کے مقابلے میں جو دوسری فصل آپ لگاتے ہیں وہ زیادہ نفع بخش ہیں, اور فورن ایکسچینج کا آپ کو مل سکتا ہے, اس میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا ذکر ہے. کہیں دنیا میں ایسا مثال نہیں ہے جو ہمارے یہاں بجلی بنے نہ بنے آپ نے پیسے دینے. پھر اس کے بعد جو اب ایک اور مثال یہاں ایڈ کر دوں براچا صاحب, دنیا میں ایسی مثال بھی نہیں ملتی کہ 2013 سے اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, 16 ارب سال کی تنخواہیں ہیں, 1.5 کروڑ مہینے کا بجلی کا بل ہے سر. جی, ایسی مثال بھی نہیں ہے. اور ایسی مثال بھی نہیں ہے 193 ممالک میں سے صرف ایک پاکستان ہے جو گرین انرجی کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے.
سولر پر ٹیکس لگا رہا ہے اور الیکٹرک کاروں کے اوپر لگانے جا رہا ہے اور سولر کو ڈسکریج کر رہا ہے کہ جی اس پر ٹیکس لگائیں گے. دنیا میں اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ بجلی بھی نہیں دے رہے, پانی بھی نہیں دے رہے, کچھ نہیں دے رہے, اور اگر آپ کوئی شخص اپنے طور پہ خود سے اس کا انتظام کر رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بوجھ کم ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سولر سے دیکھیں آپ کے ملک میں جہاں دور دراز پہاڑی علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں لائٹ نہیں تھی تو وہ سولر سے اپنا کام چلا رہے ہیں Obviously, چھوٹے لوگ. ٹھیک ہے نا, بڑا ایک فرق ہے. جیسے موبائل آنے سے پی ٹی سیل کے اوپر ہمارا انحصار کم ہو گیا, دور کمیونیکیشن ہو گئی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بہترین ملک ہے پاکستان, اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں, تمام موسم ہے, لیکن اب یہ جو بددیانتی, جو بیڈ انٹینشن, مینوپولیشن, اسپیکولیشن, اب وہ زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی. آمین. کیونکہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی آگے چلی گئی ہے, اویئرنیس اتنی آگے چلی گئی ہے, اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو اب چیزیں چھپانا, کنٹرول کرنا مشکل ہے. ایون دین کہ آپ کا اگر گروور ہے, جو کسان ہے, وہ بھی اب اگر سودا کرتا ہے اپنی اجناس کا تو وہ کہتا ہے بھی شام کو کروں گا جب انٹرنیشنل مارکیٹ کھلے گی. پراچا صاحب, یہی میرا سوال تھا, اگلا میرا سوال بھی یہی ہے پراچا صاحب. اب تین چیزیں ہیں بڑی, ایک ایگریکلچر ہے, ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ایک سروسز کا سیکٹر ہے ہماری معیشت میں. سر, کسانوں کا حال دیکھیں تو وہ بیچارے آج تک بیج کے لیے رو رہے ہیں. ڈی اے پی, یوریا کی پرائسز دیکھیں, واٹر کی اویلیبلٹی دیکھیے, ٹیکنالوجی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر. پاکستان زرعی ملک ہے جو اپنا بیج نہیں بنا سکتا, باہر سے بیج منگواتا ہے. سر, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں, پاور ریٹس, بجلی کے ریٹ سے بیچاروں کے خون نکل گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح مقابلہ کریں نیپال کا, انڈونیشیا کا, انڈیا کا, بنگلہ دیش کا. ان کا پروڈکٹ سستا ہے, بجلی سستی ہے. بات کریں سر سروسز کی, فری لانسر ایسوسی ایشن کے صدر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فری لانسرز کا ساتھ دیا جائے تو میں 1 منٹ کے اندر $1 بلین پاکستان باہر سے لا سکتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ نہ ہمارے لیے پالیسیز اچھی بنائی جاتی ہیں, نہ ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کی نظر میں یہ تینوں سیکٹر کس طرح راہ پر آئیں گے؟ کس طرح ہم اپنے حکمرانوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اب عوام کے پاس کچھ بچا نہیں ہے؟ دیکھیں جناب, حکمرانوں کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے عوام کے پاس کچھ نہیں بچا, لیکن ان کے اندر جو اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ پہ پہنچ چکا ہے معاشی طور پہ بھی. خاص طور پہ جب سے یہ ایران اور امریکہ وار لگی ہے تو جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں یا جو لوگوں کی کمائی آتی ہے گلف سے, وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. اب حکومت کا کرنے کا کام کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حکومت کا کام کرنے کا یہ ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں دور کر دے, جو اس نے ہرڈلز لگائے ہیں, جو اس نے سپیڈ بریکر بنائے ہیں, وہ ہٹا دے. تو ہماری عوام اور ہمارے کاروباری لوگ, ہمارے زراعت کے لوگ, ہمارے نوجوان آئی ٹی کے, وہ خود اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کر دیں گے اگر صرف ہرڈلز نکال دی جائیں. دیکھیے اس وقت تقریباً وفاقی اور صوبائی محکمے ملا کے 150 کے قریب ہیں جن سے ایک کاروباری آدمی نمٹتا ہے, یا چھوٹا کاروبار ہو چاہے بڑا ہو. یہ میں بات کر رہا ہوں, آپ کو فگر سے حیرت ہو رہی ہوگی, اس میں یونین کونسل تک اب آ گئی ہے, وہ بھی اپنا ٹیکسز لے کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک عجیب سا فگر لگتا ہے نا, اتنا بڑا فگر کیسے ہو گیا. تو میں نے کہا وضاحت کرتا ہوں. تو اگر ہم ہرڈلز دور کر دیں, 1 نیشن 1 ٹیکس, یہ میرا موٹو ہے. ایک ٹیکس کر دیں, ٹیکس ریٹ کم کر دیں, میکسیمم ٹیکس آپ کا 25% ہونا چاہیے تمام ٹیکسز کو کلب کرنے کے بعد, اور تمام محکمے آپ اس کے اندر مرج کر دیں, اور اس کے بعد آپ کا جو ٹیکس بیس بڑھا دیں, آپ کر دیں تاکہ اسمگلنگ کم ہو جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے سارا زور ڈالا ہوا ہے, ایٹ سورس کاٹ کے دے دیتے ہیں, وہ بہت زیادتی ہے. کم سے کم 24 لاکھ روپے کی ایکسمپشن ہونی چاہیے سالانہ. 2 لاکھ روپے مہینے تک کی جس کی تنخواہ ہے اس کو ٹیکس اپلائی نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر ہیں, دیکھیے غلطی دونوں طرف سے ہے. ہماری عوام کو اپنے رائٹس یاد ہیں, ڈیوٹی کسی کو یاد نہیں ہے. اگر اگر حکومت کوئی فلاح بہبود کا کام کرتی ہے, بسیں چلاتی ہے, تو پتہ لگتا ہے سب سے پہلے ہم انہی کو توڑ دیتے ہیں ہنگامے میں. سب سے پہلے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی یہ ہماری پراپرٹی ہے, حکومت کی تو نہیں ہے.
تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے حقوق جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی یاد جو رکھنی چاہیے. فرائض ہے ان کو بھی. دیکھیے عوام ٹیکس دینا نہیں چاہتی, حکومت ٹیکس لینا نہیں چاہتی, حکومت ٹیکس چھیننا چاہتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں, اور حکومت نے اس وقت اپنا مین ریونیو کلیکشن دو چیزوں پہ بنا لیا ہے, یوٹیلیٹی بلز پہ, بجلی پانی گیس, اور تیسرا پیٹرولیم لیوی. Yes. ٹھیک ہے, تو اگر بنیادی ضروریات سے ہی عوام کا خون چوس لو. جی بالکل, تو یہ چیزیں ان کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے آپ کے ملک میں انرسٹ نہ پیدا ہو جائے, سول وار نہ شروع ہو جائے. پڑا تھا انتہائی افسوسناک خبر کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے اس سے پیزا چھین کے لے گیا, لوٹ کے لے گیا, ڈکیتی کرتی. صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو اب آپ اندازہ کیجیے کہ لوگ اس لیول پہ جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو گیا لوگوں کا. یعنی کہ یہ رپورٹس ہیں کہ لوگوں نے جو بجلی کے بل بھرے اپنے اثاثے بیچ کے بھرے پچھلے سال. لوگوں کی جو پاورٹی لائن سے نیچے کتنے لوگ چلے گئے ہیں, اور وہ بھی پاورٹی لائن میں بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں پتہ نہیں کہ سال کا کوئی یا مہینے کا 8-9 ہزار روپے سے زیادہ کماتا ہے, وہ پاورٹی لائن میں نہیں آتا. Imagine. پتہ نہیں کون سا یہ وہ قانون ہے. اور یہ جو ہم نے مختلف پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, عوام کو انگیج کیا ہوا ہے, اس کے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے نا, یہ بے نظیر پروگرام, جی جی. گولڈن پروگرام, کسان پروگرام, صحت پروگرام. وہ بھائی آپ ٹیکس ادھر سے ان پہ لگا ہی کیوں رہے ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کئی سو ارب کا آپ کا بے نظیر پروگرام ہے یا کئی اور, اس سوائے کرپشن کا کچھ نہیں ہے. اگر 500 ارب کا بھی ہے تو آپ 5 فیکٹریز لگا سکتے ہیں, آپ امپلائمنٹ بڑھائیں, I agree, sir. آپ اپنا جی ڈی پی بہتر بڑھائیں. پراچا صاحب میرا ایک سوال, اپنا revenue پراچا صاحب میرا ایک بڑھائیں. سوال, آخری سوال آپ سے. جی. سر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ اپنے حقوق کو بھی سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. اب لوور اور مڈل کلاس کا حال تو ہم جانتے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, بیچارے بلوں کے لیے اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں جس طرح آپ نے ہی بتایا سر. لیکن لوور مڈل کلاس جب اپر کلاس کی طرف دیکھتی ہے, اس بزنس کمیونٹی کی طرف دیکھتی ہے, آپ کی ایکسچینج ایسوسی ایشن کے اندر کتنے سارے رئیس ترین لوگ ہوں گے دنیا پاکستان کے, اور وہ دیکھتی ہے مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جو رئیس ترین لوگ ہیں یہ حکومت کے سامنے اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ پالیسی فریم ورک کو بہتر کرانے کے لیے ایک نہیں ہو سکتے, ان کے اندر اتنے دھڑے بن چکے ہیں, یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے. سیڈلی دیکھا یہی کیا کہ بزنس کمیونٹی بھی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ایک آواز میں آواز نہیں ملا کے حکومت سے مطالبہ کرتے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی مین وجہ تو انگریز کے دور کا رول ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول. ڈیوائیڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے جی. اور پولیٹکس ہر جگہ گھس گئی ہے, کاروباری لوگوں میں بھی ہر جگہ. وہ جب جس پارٹی کا یہ حکومت آتی ہے, ایک تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, دوسرا اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے, وہ پھر اس کو ڈیفینڈ کر, وہی اکنامسٹ ہوتا ہے, وہی آدمی ہوتا ہے. ورنہ یہ سب ایک ہو جائیں تو کیا ہوگا سر؟ سب ایک ہو جائیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہم سب ایک ہو جائیں کہ ہم سوچیں ہم پاکستانی ہیں پہلے, سب سے پہلے پاکستان, تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ہم کو اتنے دھکے کھانے کی, ایجوٹیشن کرنے کی, مظاہرے کرنے کی, ڈائلاگ کرنے کی, شیڈو بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں بچے گی. آنے جانا, روز اسلام آباد آ رہے ہیں جا رہے ہیں, روز میٹنگز ہو رہی ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہوگا نا. بہت بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب, بہت بہت شکریہ. I'm out of time. صدر ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان, بڑی خوبصورت بات کی. اور ظفر پراچا کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ویورز اس جملے کو اپڈیٹ کر دیجئے, پاکستان ایک نازک موڑ میں پھنس گیا ہے. اب ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ہم گزر نہیں رہے, ہم وہاں اٹک گئے ہیں. اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا, ہم ایک نہ ہوئے, جس طرح بھی ظفر پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آواز ہو کر, ہم ایک قوم ہو کر اپنے حکمرانوں سے اگر مطالبہ کر لیں تو کوئی طاقت ان مطالبات کو منوانے سے روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک کرے. ایک بریک لیجئے ویورز, بریک کے بعد انٹرنیشنل سچویشن ڈسکس کریں گے ڈاکٹر منور حسین پاور کے ساتھ. کیپ واچنگ آواز ٹی وی.